أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. We're here today to protest and to raise our voices against the brutality that was caused by government of the day by open firing at innocent protesters that wanted to raise their voices in support of Palestine. This is the cost we have to pay to raise our voices. These are the voices we have to raise for the truth, that we have to shed our blood for the truth to be known. You shot at innocent protesters, innocent people that were there for Palestine. What did you get out of it? I ask you, what's the difference between you and Netanyahu? What is the difference between you and Modi? You have a common theme. The common theme is hatred against Palestine, hatred against the Muslims. What did you achieve by doing this? Innocent people were harmed. Our beloved country of Pakistan in tears because of your actions, and your barbariyat got to such an extent that you go into people's homes, you enter people's private areas, and you take their women and their children. Is this the strength you want to show? This is not strength. This is buzdaliyat. This is only weakness that you cannot face. You cannot face the lovers of Rasulullah alayhi salatu wasalam. This is why you had to enter their homes. But inshallah, one day there's a qiyamah to come. Don't worry, one day there's a qiyamah to come, and you'll be questioned about your actions. What you did was absolutely wrong. Open firing at people. Not any democracy. No democracy does that to any people that you guys did. You open fired at people. Many homes have been destroyed because of you. What did you get out of it by shedding innocent blood? What were they doing? What was their qusur? What was their fault? Their fault was that whatever's happened in Palestine should never happen again. The innocent people of Palestine, the innocent people of Palestine, our voices are to raise support for them. And what did you do? You opened fire against them. You shot in the people. You have unalived many individuals. What did you get out of it? Why? Because you shook hands with a tyrant leader like Trump. In shaking hands with Trump means you've sold yourself. You have sold yourself to Trump. You have sold Pakistan to Trump. You sold Palestine to Trump. And now all these people are here to clearly say that you guys are sellouts. You guys are sellouts. And only one name will remain. And that is Palestine. And the other name is Labbaik Ya Rasulullah. Labbaik, Labbaik, Labbaik Ya Rasulullah, Labbaik, Labbaik. لبيك يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك زنداباد 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 गोली क्यों चलाई गोली क्यों चलाई गोली क्यों चलाई गोली क्यों चलाई गोली तुमने क्यों चलाई गोली तुमने क्यों चलाई गोली तुमने क्यों चलाई गोली क्यों गोली तुमने क्यों चलाई क्यों चलाई बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम. Our purpose, intention and reason for gathering here this afternoon outside the Pakistan High Commission is very simple and clear. And that is to raise our voices and express our disgust at the vile, unacceptable and inexcused actions of the current government of Pakistan
where through the orders of the Yazidi Hukumat of Pakistan, over 200 innocent Muslim Pakistani civilians have lost their lives. Not only have lives been lost, families have been destroyed, and an entire country's reputation has been further tarnished. This is in the strongest possible terms that we outright abhor and condemn the actions of the current government of Pakistan, where they have innocently taken the lives of those civilians who they swore to protect. And what was the crime of them civilians? It was simply that they wanted to raise their voices and show their solidarity and support to those Muslim brothers and sisters who are suffering in Gaza and in Palestine. In addition to all of this, we also are embarrassed and ashamed at this moment in time in relation to the media of Pakistan. The entire media which has chosen to adopt this blackout policy, refusing to show the atrocities and the evil events that took place yesterday, Monday, 13th October, which no doubt is a black day in the history of Pakistan. This media blackout is something that we are ashamed of, that we are embarrassed, we condemn, and similarly, we also take this opportunity to reach out to our scholars, ulama and piran, hazrat, who on this occasion have chosen to remain silent. For one reason or another, they have chosen to remain silent. They have chosen not to raise their voices against the atrocities of not just Muslims, but those from Ahl Sunnati wal Jama'ah. And this is something that we will never forget. The silence of the ulama, the media blackout, and the atrocities of the Yazidi Hukumat of Pakistan, this is something we will never forget. लानत हो, लानत बेशुमार हो, लानत बेशुमार हो, लानत बेशुमार हो, लानत बेशुमार हो। गोली क्यों चलाई? क्यों चलाई? गोली क्यों चलाई? गोली तुमने क्यों चलाई? गोली क्यों चलाई? गोली तुमने क्यों चलाई? Every single country around the world, every single democratic country around the world has allowed peaceful protests to happen. Last weekend we had here in London, where we stand, a historical protest against the genocide, the brutality and the ethnic cleansing that the Zionist government of Israel is responsible for, where over 80,000 Palestinians have innocently lost their lives. We've seen peaceful protests in Spain, in Japan, from Mashriq to Maghrib, from east to west. But unfortunately, in the country where we originate from, in our motherland, in Mulk-e Pakistan, that country which has been built upon the kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. We have seen that the Yazidi Hukumat of the Khoon League, Noon League, Khoon League, they ordered the innocent killing of over 200 individuals who have attained the rank of Shahadat. Not only have those individuals lost their lives,
that their families have been destroyed, and this country, Mulk-e-Pakistan, Hamara Pyara Watan, has been tarnished. This reputation has been tarnished. Therefore, our message is clear. We stand with those who have innocently lost their lives. We stand in solidarity with those who have innocently lost their lives. We stand in solidarity with those who have innocently lost their lives, be it in Mulk-e-Pakistan, be it those in Gaza, in Palestine, be it the Uyghur Muslims in concentration camps in China, be it those who are under lockdown in Indian-occupied Kashmir. Today we stand here and our message is loud and clear that we stand in solidarity with all those innocent Muslims who are losing their lives from east to west. This is something we will not accept, nor will we tolerate. We will continue to raise our voices in a peaceful, democratic way, which is the right of every single citizen of every single democratic nation. Allah Tabarak wa Ta'ala destroy those individuals who are responsible for bringing about this brutality and causing these atrocities and causing this genocide and ethnic cleansing. And Allah Almighty protect all those who have been injured. Over 200 individuals innocently lost their lives and thousands have been injured because of the atrocities, the brutality, the unacceptable, disgusting and vile orders and behavior of the current Yazidi government of Mulk-e-Pakistan. Ye Noon League ni, ye Khoon League hai. And yesterday, Monday, 13th of October, 2025, was a black day in the history of our proud country. This is something we will never forget. Allah Tabarak wa Ta'ala destroy the oppressors, and Allah Tabarak wa Ta'ala protect those who have been oppressed. Ameen Ya Rabbal Alameen. Peaceful protest. Our right. Our right. Our right. Our right. Allah Tabarak wa Ta'ala bless all the ushaq of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, the true lovers of Nabi Islam who have traveled from around the country on extremely short notice and who have shown their solidarity in this particular stance, and they have stood shoulder to shoulder with those who have been innocently butchered and those who have innocently lost their lives. Ulama-i karam, Sadati karam, Allah Tabarak wa Ta'ala give each and every one of you ajr wa jaza fi darain. Aur iska murad ye nahi hai, recording ho rahi hai, that those who had the intention, niyyatul mu'min khayrun min amal, those who had the intention to come, but because of their majbooriya, because of their responsibilities, they wasn't able to attend today. No doubt Allah will give you ajr wa jaza fi darain as well. Those people who have stood here today, those who continue to raise their voice against falsehood and oppression and brutality, no doubt history will remember them to be on the right side of history, on the right side of the truth, on the right side of all that which is good in this world. We abhor and we condemn all evil and the innocent taking and the killing of Muslim lives and the innocent killing of all lives. Every single life is precious, Muslim or non-Muslim. Aur meri aakhri pegham, aakhri jumla, and today we also show solidarity, and not only with those who speak the truth, but bil khusus those who lead the truth as well. Those who are upon watawasaw bil haqq, and bil khusus Hazrat Allama Hafiz Sa'ad Rizvi Hafizahullah Ta'ala, the Lakhta Jigar, Noor Qadar of Amirul Mujahideen, Allama Khatim Hussain Rizvi Rahmatullahi Ta'ala alayh. No doubt Babaji Rahmatullahi Ta'ala alayh raised this slogan, and the very same slogan that we live by as well. Labbaik, Labbaik, Labbaik Ya Rasul Allah, 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 Labbaik,
لبیک لبیک یا رسول اللہ. زندہ باد 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 زندہ باد. We will also encourage all Pakistanis, put your political differences aside. Innocent Muslims have lost their lives. Each and every one of you should wake up. غیرت کرو, شرم کرو, ورنہ حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. ہماری خوش قسمتی that we have فخر السادات, آل رسول, اولاد علی, حضرت قبلہ پیر سید غلام دستگی شاہ صاحب, who have traveled all the way from Halifax to be with us today. Inshallah, Sadarti Kalam and khutbah will be from them, and then inshallah we'll take one. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. آج ہم یہاں پہ پاکستانی ہائی کمیشن کے سامنے موجود ہیں. ایک پرامن مظاہرہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. وہ کس بات پر کر رہے ہیں کہ ہمارے پاکستانی وہ بھائی جو اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے نکلے تھے, جنہوں نے صرف اور صرف اظہار یکجہتی کرنا تھا ان کے ساتھ, اور یہ بتانا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, اگرچہ ہمارا ہزاروں میل کا سفر ہے, ہم تمہارے ساتھ ہیں. لیکن پاکستانی گورنمنٹ نے ایسا کام کیا, اور میں یہ بتاتا چاہوں کہ ان کے ہر دور میں ایسے ہی خون کی ہولی کھیلی جاتی ہے, ان کے ہر دور میں. اس لیے کہ یہ جملہ ان کے لیے درست نہیں ہے کہ نون لیگ, یہ واقع حقیقتاً خون لیگ ہے. دیکھیں, مذاکرات کے ذریعے بھی مسائل کا حل نکل سکتا تھا, اور امیر محترم کہتے رہے, بار بار کہتے رہے, اور حجت بھی قائم کی, اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کا, نہتے مسلمان بھائیوں کا خون بہایا جائے. لیکن انہوں نے بربریت اور ظلم کی انتہا کر دی. یعنی جن کے پاس یہ قوت اور پاور تھی تو بیٹھ بھی سکتے تھے ساتھ, بات بھی ہو سکتی تھی, لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ان کو فورسز کی ضرورت پڑی. اور یقین جانیے کہ جب یہ معاملہ ہوا, مرید کے ہمارا ہی شہر ہے, وہاں پہ جب ہمارے لوگوں نے دیکھا کہ وہاں پہ ان کو شہید کیا گیا ہے, اور پھر انہوں نے پکڑ لاشیں جلا دی ہیں, کچھ نالوں پہ پھینک دی, اور کچھ جو گلیوں میں تھی ان کو دفنانے تک نہیں دیا. ابھی تک وہاں پہ پولیس کا پہرا ہے, اور جو ہے نا وہاں کے مدارس مساجد کو سیل کر دیا گیا ہے. یہ کون سی گورنمنٹ ہے جو اپنے ہی لوگوں کو گھروں میں رہنے پر مجبور کر رہی ہے؟ ہمارا بچہ کوئی باہر نکلنا چاہتا ہے, اسکول جانا چاہتا ہے, اس کو روک دیا جاتا ہے, پولیس اریسٹ کر لیتی ہے اور نہ جانے نامعلوم مقام پہ لے جاتی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ پاکستان ہے, یہ پاکستان ہے جس کی بنیاد ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور اس پاکستان کے اندر رہنے والوں پر یہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں. آپ یقین کیجئے 2 دن سے نہ کھانے کو دل کرتا ہے, نہ پینے کو دل کرتا ہے. ایسا نظام لے کر آئے ہیں, ایسا لوگوں کو, اور آگے بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جتنی دیر رہیں گے یہ ہر ایک کے ساتھ یہی کام کریں گے. بھائی, جو بنیادی حقوق ہیں, جو بیسک رائٹس ہیں, وہ چھین لیے جائیں گے تو پھر کیا بنے گا؟
آرٹیکل 16 جو ہے اس کے تحت ہر ایک کو بنیادی حق حاصل ہے کہ وہ پرامن مظاہرہ کر سکے، اپنی بات کر سکے، اپنی آواز اٹھا سکے. اور ان کی آواز کیا تھی؟ وہ یہی چاہتے تھے کہ ہم اپنے بھائی جو ہمارے فلسطین میں بسنے والے، غزہ میں بسنے والے بھائی ہیں، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے ہمارا. ہم ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں. ارے ظالموں، تم نے اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے ہاتھوں سے اپنے ہی مسلمان مروا دیے، تمہیں شرم تک نہ آئی. اور یہ دکھایا جا رہا ہے اپنے جو ہے نا جی ان کے بڑے گرو جو ہیں ان کو دکھایا جا رہا ہے، نیتن یاہو کو دکھایا جا رہا ہے، ٹرمپ کو دکھایا جا رہا ہے. ہم نے تمہاری غلامی میں دیے ہاتھ، ہم تمہاری غلامی کا حق ادا کریں گے. لیکن خدا کی قسم دوسری طرف مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے یہ دکھایا کہ حضور ہم آپ کے غلام ہیں، ہم جانے دینے سے گریز نہیں کریں گے. زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد. گولی تم نے کیوں چلائی؟ گولی تم نے کیوں چلائی؟ تم نے کیوں چلائی؟ گولی 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 تم نے کیوں چلائی؟ لعنت، 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 لعنت. زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد. نابینا، 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 نابینا. اور آخری باتیں تو بہت ہو سکتی ہیں، لیکن ہم اپنا فرض اور اتمام حجت کے لیے آئے ہیں، ورنہ یہ سیدھے وقت تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ بھی بات یاد رکھیے، یہ ظاہری ہے. یہ کرسی تیری کتنی دیر کی ہے؟ یہ کرسی تیری ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ چند لمحے ہیں جو گزر جائیں گے. لیکن وہ شہید جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کے لیے باہر نکلے تھے، وہ قیامت کے دن تجھے پوچھیں گے ضرور. آخری بات میں نے کرنی تھی، کیا پاکستان کوئی ایسی اسٹیٹ ہے کہ جہاں پہ گھروں میں گھس کر وہ مستورات، وہ ہماری مائیں بہنیں ہمیں جب نظر آتی ہیں ہمارے سر جھک جاتے ہیں ادب کے ساتھ، ان کو جو ہے بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ ظلمن ان کی چادریں کھینچ کر جو ہے نا ان کو باہر نکالا گیا. اور مجھے یہ بھی سوال پوچھنا ہے، اس بچی کا کیا قصور تھا؟ حضرت صاحب سعد حسین رضوی صاحب کی جو 2 سال کی بچی، اس کو بھی تم لے گئے، وہ بھی دہشت گرد تھی، اس نے بھی پاکستان کا امن خراب کیا ہے. اور اسی طرح ایک نہیں نہ جانے ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے علماء تھے ان کے گھروں پر چھاپے مارے. گھر تو چھاپے تو دور کی بات، گھر ہی ختم کر دیے، گھر ختم کر کے وہاں کا ملبہ بھی اٹھا کے لے گئے. تم تو لوگوں کو کیا بتانا چاہتے ہو؟ تم کس کے لیے کام کر رہے ہو؟ تم کس کے لیے کام کر رہے ہو؟ بس ابھی جاگنے کا ٹائم ہے، ابھی لوگوں کو بتانے کا ٹائم ہے کہ خدا کے لیے پاکستان کو کسی اور کے ہاتھ میں نہ جانے دو. اس لیے
کہ اگر پاکستان کسی اور کے ہاتھ میں چلا گیا تو پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مقصد ختم ہو جائے گا. جو یہ خون ریگ چاہتی ہے اور اس نے ہر دور میں مسلمانوں پر اور اسلام پر حملہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا جس طرح انہوں نے ذلیل و رسوا کیا ہے بظاہر ہمارے لوگوں کو، مولا ان کو اس سے بھی بہتر طریقے سے ذلیل و رسوا آمین آمین آمین. Free, free. Palestine. 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 Palestine will be free. Palestine will be free. Palestine will be free. Palestine. 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 Zindabad, Zindabad. Zindabad, Zindabad. Zindabad, Zindabad. عمران خان کے حق میں بولو، وہ جو قوم کی بیٹی ہے ماں جیلوں میں ڈالی 3 سال سے، اس کے حق میں بولو نا. ماں بیٹی ہے بزرگ جیلوں میں، ان کے گھر توڑے ایسے ہی توڑے، اس میں کیوں نہیں بولے 3 سال. جس کو بھی ظلم رس کیا گیا ہے اور جس پر بھی ظلم ہوا ہے، جس وقت پی ٹی آئی کی خواتین پر ظلم ہوا ہے، جس وقت پی ٹی آئی کی خواتین لعنت جنہوں نے 22 کے اندر کیا ان پر بھی لعنت، جنہوں نے 23 کے اندر کیا ان پہ بھی لعنت، جنہوں نے 24 میں کیا ان پہ بھی لعنت، اور جنہوں نے اب کیا ان پہ بھی لعنت. ہم تو یہ ہسٹاز لینے والے، ہم مشرف سے لے کر آج تک کے ظالم کے ہاتھوں پیچھے آئے ہیں. یزید وقت کے آگے ہیں سب خاموش، اور ساتھ ہی کے چلائے تو کوئی بات نہیں. زنداباد زنداباد لا الہ الا اللہ. حکومت یہ نہ سمجھے کہ ہم تمہارے ظلم سے ڈر کے سعد بھائی کا ساتھ چھوڑ کر گھروں کو بھاگ جائیں گے. اے او نہیں ہے جنہیں ڈر جان گے جہاں پریس کلب وچ وڑ جان گے تے بابے رسول پالے نے ہس کے سولی چڑھ جان گے. انشاءاللہ ساتھ بھی ساتھ ہے، ساتھ بھائی کے 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 ساتھ ہے، ساتھ تیرے ساتھ، ساتھ تیرے ساتھ ہے، ساتھ بھائی کے ساتھ ہے، ساتھ بھائی کے ساتھ ہے. اور جو سعد رضوی صاحب ہیں، انس رضوی صاحب ہیں، ابھی تک معلوم نہیں ان کو کہاں لے گئے ہیں، اور یہ بھی ان کی ایک چال ہے. کچھ دیر کے بعد دیکھیے گا بتایا جائے گا تو بھاگ گئے تھے. ایسا نہیں ہے، ان کو اٹھا کے لے جایا گیا ہے. ہم جانتے ہیں وہاں پہ ہمارے جو نوجوان موجود ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کو کس طرح بے دردی کے ساتھ اٹھایا گیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی ان کو حساب دینا پڑے گا. ہمارے مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا امام عادل شہزاد صاحب اور حضرت علامہ مولانا جناب فاروق نظامی صاحب موجود ہیں، اور جتنے آپ لوگ آئے ہیں آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کے لیے آواز اٹھائی ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں ہمیشہ حق کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو ظالم ہے اس کی سرکوبی کے لیے اپنی آواز کو بلند کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارا آنا قبول. آمین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام احباب کو درود پڑھ لیں. صلاۃ و سلام علیک یا علیک و اصحابک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. ہمارا کتبوں کے اوپر بھی یہ لکھا ہوا ہے اور ہم یہ سوال بھی کرتے ہیں، ظالموں جواب دو، گولی کیوں چلا؟ لوگوں کو شاید اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سوال کیوں کرتے ہیں.
آپ سب سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں کہ جب کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی مسٹیک کرتا ہے، کوئی زیادتی کرتا ہے تو پھر اس کے جواب میں ریئیکشن ہوتا ہے، اور جب کسی کا کوئی گناہ نہ ہو، کسی کا کوئی جرم نہ ہو، کسی کی کوئی غلطی نہ ہو اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ گولی چلائی جائے تو پھر سوال کیا جاتا ہے مجھے کیوں مارا تم نے، مجھ پر گولی کیوں چلائی؟ اب میں آپ کو حقیقت حال بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سوال کہاں سے پیدا ہوا، اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ہم یہاں آئے ہیں مظلوموں کے حق میں بولنے کے لیے، ہم یہاں ظالموں کے پنجہ ظلم کو توڑنے کا اعلان کرتے آئے ہیں، اور یہ سوال ہم ان کے گریبانوں کے اوپر، ظالموں کے گریبان پر ہاتھ رکھ کر آج بھی پوچھ رہے ہیں کہ تم نے گولی کیوں چلائی، اور کل بھی پوچھیں گے تم نے گولی کیوں چلائی، گولی تم نے 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 کیوں چلائی۔ اور خون لیجیو، اب جب تک تم زندہ رہو گے تم سے بھی اور تمہاری نسلوں سے بھی یہ سوال پوچھا جاتا رہے گا کہ گولی تم نے کیوں چلائی، اور اس دنیا میں جب تک ہم ہیں ہم پوچھتے رہیں گے، اور کل پر روز حشر جب میدان حشر لگے گا میرے آقا مقام محمود میں ہوں گے، اللہ کی عدالت جلوہ گر ہوگی، ہم وہاں بھی تمہارے گریبان پہ ہاتھ رکھ کے پوچھیں گے ظالموں اب بتاؤ گولی کیوں چلائی، گولی تم نے کیوں چلائی، تم نے کیوں چلائی۔ آج بھی تم اس کا جواب نہیں دے پا رہے ہو، نہیں دے پاؤ گے، اور قیامت کے دن بھی اس کا جواب تمہارے پاس نہیں ہوگا، اور رب تعالیٰ عدل و انصاف قائم کرتے ہوئے تمہیں منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کی جلتی ہوئی آگ میں دکھائے گا۔ گولی اس لیے چلائی ہے کہ ظلم کسی کا بھی ہو، ارے ظلم غیر مسلم پر بھی کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے، ہم جس پر بھی ظلم ہو، خواہ کوئی بھی ہو، ارے مسلمان ہو غیر مسلم ہو، جب بھی اس پر ظلم کیا جائے گا ہم آواز اٹھائیں گے اور سوال کریں گے، اور یہ سوال کہاں سے شروع ہوا؟ سن لو کہ ہمارے مسلمانوں نے، عاشقان رسول نے غزہ کے ساتھ، فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ایک مارچ کا اعلان کیا تھا، اور ڈیٹ پہلے بتا دی تھی کہ 10 اکتوبر کو ہوگا۔ 10 اکتوبر کو ہمارے مسلمانوں نے ان کے ساتھ اس اظہار یکجہتی کے لیے مارچ کرنا تھا، اور اس وقت تک ظلم جاری تھا، ظلم تسلسل سے جاری تھا، اور اس وقت بنتا تھا اعلان اس لیے کیا تھا، لیکن بعد میں اتفاقاً یہ بناوٹی معاہدہ ہو گیا، یہ جعلی معاہدہ ہو گیا، یہ ٹرمپ کے غلاموں نے ہمیں دکھانے کے لیے معاہدہ کیا، لیکن بتاؤ معاہدے کے بعد پھرنی قتل و غارت ہوئی، پھرنی شرط ہوئی، وہ تو آج بھی غزہ پر حملے ہو رہے ہیں، آج بھی بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور پھر اگر معاہدہ ہو بھی جائے تو کیا اس کے بعد اظہار یکجہتی نہیں ہو سکتی؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس قانون میں لکھا ہوا ہے، جس نے یہ کہا ہے ارے یہ اظہار یکجہتی خوشی میں بھی ہو سکتی ہے، غم میں بھی ہو سکتی ہے، جب اظہار یکجہتی کا ہر موقع ہے تو ہمارے مسلمان غزہ والوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے نکل رہے تھے، اور انہوں نے نکلنے کی جو ڈیٹ دی تھی اس ڈیٹ کے اوپر انہوں نے نکلنا تھا۔ ہمارا یہ سوال گولی کیوں چلائی میں اس کو بتانا چاہتا ہوں، توجہ سے ساتھ سماعت فرمائیے، ہمارا یہ سوال کیوں بن رہا ہے گولی کیوں چلائی؟ ابھی 10 اکتوبر نہیں آیا تھا، ابھی 10 اکتوبر کا دن نہیں آیا تھا، جس دن انہوں نے نکلنا تھا اس دن وہ دن نہیں آیا تھا،
اس سے پہلے 8 تاریخ کو ہی تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. جب 8 تاریخ ابھی احتجاج شروع ہی نہیں ہوا, ابھی احتجاج کے لیے لوگ جمع ہی نہیں ہوئے, تو مسجد رحمت للعالمین پر ان ظالموں نے, ان گنڈوں نے, ان یزیدیوں نے, ان خون لیگ کے درندوں نے جا کر حملہ کیا, مسجد کے تقدس کو پامال کیا, جوتوں کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے اور 69 مسلمانوں پر حملہ کر کے 2 مسلمانوں کو, ایک سید زادے کو شہید کر دیا, ایک دوسرے مسلمان کو شہید کر دیا, اور جب ان کو شہید کیا اور کئی مسلمانوں کو زخمی کر دیا, تو ہمارا سوال بنتا ہے بھائی ابھی تو ہم نکلے نہیں ہیں, ابھی تو ہمارا مارچ شروع نہیں ہوا, اور ظالموں گولی کیوں چلائی, گولی کیوں چلائی, گولی وہ کیوں چلائی, گولی تم نے کیوں چلائی, گولی تم نے کیوں چلائی؟ اس کا جواب نہیں ہے, ابھی تک نہیں آیا, نہیں آ سکتا ہے, تم جواب نہیں دے سکتے, دوبارہ بھی پیدا ہو کے آ جاؤ تب بھی جواب نہیں دے سکتے ہو. اور پھر دوسرا ریزن کہ ہم سوال کرتے ہیں گولی کیوں چلائی. اگر انہوں نے مارچ شروع بھی کر دیا تھا تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا انہوں نے کوئی غلط کام کیا مارچ کے دوران, کوئی توڑ پھوڑ کیا, پاکستان کی املاک کو نقصان پہنچایا, یا انہوں نے کسی کے اوپر پتھر برسایا؟ جب کچھ نہیں کیا, پرامن وہ چلنے کے لیے تیار تھے, پرامن نکلنا تھا, پھر ہم سوال کرتے ظالموں گولی کیوں چلائی, وجہ تو بتاؤ گولی چلانے کی, جب وجہ کوئی نہیں ہے تو پھر گولی کیوں چلائی. اور پھر اگر تم یہ کہتے ہو نہیں جی تمہارے مارچ سے راستے بند ہو گئے, بڑی تکلیفیں مسلمانوں کو ہو گئی, تو ظالموں بتاؤ راستے کس نے بند کیے, راستے ہمارے مارچ تو جب بھی ہوتے ہیں ہم تو راستہ دیتے ہیں چلنے والوں کو, یہاں تک کہ ویڈیو موجود ہے, اگر اس دوران کوئی ایمبولینس بھی آ جائے تو ہمارے مسلمان بھائی, ہمارے جیالے, رسول اللہ کے عاشق باقاعدہ اتنے بڑے حجم میں راستہ بنا کے ایمبولینس دیتے ہیں. آج تک کوئی ثابت تو کرو ہم نے ملک کا قانون توڑا ہو, ہم نے کوئی ملک کے قانون کی خلاف ورزی کی ہو, کوئی بات جب نہیں ثابت کر سکتے ہو تو ہم پوچھتے ہیں گولی کیوں چلائی, تم نے کیوں چلائی, گولی تم نے کیوں چلائی, گولی تم نے کیوں چلائی, گولی تم نے کیوں چلائی. اور پھر مریدگہ میں جا کر ہمارے یہ مظلوم مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے والے مسلمان بیٹھ کے اور کہا گیا کہ آپ انتظار کرو مذاکرات ہوں گے, اور انہوں نے ایک قدم بھی آگے جو ہے وہ نہیں رکھا, اس انتظار کیا کہ مذاکرات کے ساتھ جو بھی مذاکرات ہوں گے ہم اس کے مطابق جو ہے وہ عمل پیرا ہوں گے, ہم مانیں گے. اور آخر دم تک امیر تحریک یہ اعلان کرتے رہے, آج لوگ اس کو غلط معنی بھی پہنا رہے ہیں, پہنائیں گے جی اس وقت تو بڑے کہتے تھے ہم جامع شہادت نوش کرنے آئے ہیں, ہم جانے دے دیں گے, تو پھر واسطے کیوں ڈالتے تھے, پھر یہ کیوں کہتے تھے تمہیں اللہ کا واسطہ گولی نہ چلاؤ, تمہیں رسول اللہ کا واسطہ گولی نہ چلاؤ, تمہیں سیدہ زہرا کا واسطہ گولی نہ چلاؤ, اور تمہیں اپنی ماں کا واسطہ گولی نہ چلاؤ. اور وہ کیوں واسطے ڈال رہے تھے, انہیں وہ واسطے اس لیے نہیں ڈال رہے تھے, وہ ڈر گئے تھے, وہ بزدل باپ کا بیٹا نہیں ہے, وہ جھکنے والا نہیں ہے, وہ بکنے والا نہیں ہے, وہ واسطے اس لیے ڈال رہے تھے. اور ظالموں گولی چلانے سے تمہاری آخرت تباہ ہوتی, وہ تو پھر بھی تمہارے اوپر رحم کر رہا تھا, وہ تمہاری آخرت تباہ ہونے سے بچانے کے لیے کہتا تھا اللہ کا واسطہ ان مظلوموں پہ گولی نہ چلاؤ, تمہاری آخرت تباہ ہو جائے گی, تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی. وہ تو تمہیں بچانے کے لیے سب کچھ کر رہا تھا. جب وہ یہ کہتے تھے کہ مذاکرات کرو, ہم آپ کے مذاکرات کے لیے تیار ہیں, اور 2 ٹیمیں بھی آپ نے بھیج دی,
मुज़ाकरात नहीं किए गए और ये बहाना बनाकर ब्लैक आउट करके फिर उनके ऊपर जो है वो हमला किया गया और उनको बेदर्दी से कत्ल किया गया, कलाशनकोफों से कत्ल किया गया, बख्तरबंद गाड़ियों को जलाकर हेलीकॉप्टर से ऊपर से गोलियां बरसाई गई, तेजाब वाला पानी उनके ऊपर फेंका गया और लाशों के ऊपर बख्तरबंद गाड़ियां दौड़ाकर उनकी लाशों को बश किया गया और फिर आग लगाकर उन मुसलमानों को जलाया गया और जिंदा लोगों को आग में डाला गया। जब वजह कोई नहीं थी, सबब कोई नहीं था, तो हम पूछते जालिमों को गोली क्यों चलाई? गोली क्यों चलाई? गोली तुमने क्यों चलाई? गोली तुमने क्यों चलाई? ये कहाँ का दस्तूर है? तुम हमें मारो भी और कहो कि तुमने आवाज नहीं निकालनी है और फिर मारते भी तुम हो, कत्ल भी तुम करते हो और कातिल भी हमें बना देते हो, मुकदमे भी हम पर दर्ज कर देते हो। वो साथ जिसके हाथ में आज तक किसी ने कलाशनकोफ देखी नहीं है, उस पर मुकदमा कर दिया। वो अनस रिजवी जिसके हाथ में हर वक्त बुखारी होती है, जिसके हाथ में मुस्लिम शरीफ होती है, जिसके हाथ में कुरान होता है, उसने गोली चला दी। और फिर ये जालिम झूठा जो होता है, झूठा है ना, वो अपने सामने नहीं आने देता अपना सबूत। अब हम सवाल करते हैं कि तुमने जो मीडिया के ऊपर दिखाने पर पाबंदी लगाई है, क्यों लगाई? वजह बताओ, पाबंदी लगाने की वजह क्या है? वजह सिर्फ एक है, ये हक वाले हैं, ये वैलेशन नहीं करते हैं, ये इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ये गोलियां नहीं बरसाते हैं, ये सिर्फ अपना दिफा करते हैं और उधर से गोलियां चलती हैं, उधर से कलाशनकोफें चलती हैं, उधर से जो है वो गाड़ियां चलाई जाती हैं। और अगर मीडिया दिखा रहा हो तो इन जालिमों का पर्दा उठ जाता है। इसलिए वो मीडिया पे हमें नहीं दिखाने देते, इसलिए हम बार बार पूछते हैं जालिम को गोली क्यों चलाई? वजह बताओ गोली क्यों चलाई? और याद रखो जालिम, वो फिर लोग कहते हैं वो वहाँ आपके बाबा जी मदद को क्यों नहीं आए, उस वहाँ दादा जी मदद को क्यों नहीं किया? तो मैं आज ही रास्ते में आते हुए हदीस पाक पढ़ रहा था, जिस हदीस में मुझे ये जवाब मिल गया। मेरे आका फरमाते हैं जब मजलूम दुआ करता है, अल्लाह उसकी दुआ को बादलों से ऊपर उठा लेता है, अल्लाह उसकी दुआ के लिए सातों आसमानों के दरवाजे खोल देता है और अल्लाह कहता है कि मैं जरूर जरूर तेरी मदद करूंगा। और याद रख, अगर देर हो जाती है, देर होगी, कुछ देर लग जाएगी, लेकिन मैं जरूर जरूर तेरी मदद करूंगा। लिहाजा हमने अब तक जितनी दुआएं की हैं, कर रहे हैं, मत मायूस होना, हमारी दुआओं का असर जाहिर हो गया। एक वक्त आएगा ये साली मट्टियां रगड़ेंगे, ये मौत मांगेंगे, इनको मौत नहीं आएगी, इनको मौत नहीं आएगी। इसलिए अपने जुल्म की दास्तानों को यहाँ ही बंद कर दो। अब भी तुम जुल्म से बाज नहीं आ रहे हो, अब भी तुम जुल्म करने के लिए आगे बढ़ते चले जा रहे हो, अब भी तुम कारकुनों को गिरफ्तार कर रहे हो, अब भी जुल्म कर रहे हो। जो शुहादा की लाशें तुमने उठाई है वो बंदे के पुत्रों की तरह वापस करो, उनकी इजाज के साथ जनाजा पढ़ने दो, इजाज के साथ दफनाने दो। वो मेरे आका के आशिक थे, वो नामुसे रिसालत पर कुर्बान हुए हैं और जिनको तुमने मारा है बेदर्दी से, उनका हिसाब तुमने यहाँ भी देना है। इंशाअल्लाह क़यामत के दिन तुम्हें देना पड़ेगा। जुल्म की दास्तान इंशाअल्लाह बहुत जल्द खत्म होने वाली है। अल्लाह हमें हमा वक्त मजलूमों का साथ देने की तौफीक अता फरमाए। गोली क्यों चलाई? गोली क्यों चलाई? गोली क्यों चलाई?
یہ تو جو ہو چکا، اب ہماری ایمان کیا ہے اور ہماری خواہش کیا ہے، اس کو اگر نہ پورا کیا گیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کس حالت کے ساتھ بند کیا گیا ہے۔ یہ فقط لبیک والے لوگ نہیں ہیں بھائی، پاکستان کی عوام گلیوں میں بازاروں میں نکل آئی ہے، ہماری مساجد کو بند کیا جا رہا ہے، سیل اور بعض جو ہے نا کہ اپنے نام کے ساتھ باقاعدہ لگا کے گئے ہیں کہ ہم نے سیل کیا ہے، مدارس کو سیل کیا جا رہا ہے، اور وہاں پہ فورسز کھڑی ہیں، ان کو باہر نہیں نکلنے دے رہے، تالے لگائے جا رہے ہیں، اور اسی طرح ہمارے نوجوانوں کو اریسٹ کر کے نامعلوم جگہوں پر لے کے جایا جا رہا ہے، اور قائدین کو بھی نامعلوم جگہ پہ لے کے جایا جا رہا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو واپس کرو، اگر تم نے نہ کیا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کس حالت کی طرف جو ہے پاکستان کو لے جایا جائے گا۔ اور ہم یہ بھی کہتے ہیں جو نقصان نظر آ رہا ہے، جو اس طرح کے معاملات، اس کا ہماری عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایجنسیز کے لوگ ہیں جو بیچ میں ایسا کرتے ہیں اور بدنام کرنے کے لیے، پرامن لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے۔ تو ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ خدا کے لیے ایسا نہ کرو، اتنا ظلم نہ کرو کہ تم دوبارہ پھر اس کا بدلہ نہ دے سکو۔ ایسا نہ ہو کہ بدلہ دیتے ہوئے تمہاری نسلیں بس کر جائیں، بند ہو جائے، تیرا سارا کچھ بند ہو جائے، تیرا جینا محال ہو جائے۔ ایسا نہ ہو اے ظالم، ایسا ظلم نہ کر کہ بعد میں اس کا بدلہ دینے کے وقت جب تیری باری آئے اس ظلم کا بدلہ نہ چکا سکے۔ اور سن لو، ان کا یہ ظلم، ان کا ظالم ہونا قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ ان ظالموں نے مسجدوں کو بھی تالے لگائے ہوئے ہیں۔ مسجد رحمت للعالمین میں آج تک ابھی جماعت سے نماز نہیں ہو رہی، اذان نہیں ہو رہی، اور یہ ظالم جوتوں سمیت مسجد کے اندر گھوم رہے ہیں۔ اس لیے قرآن سے بھی ان کا ظالم ہونا اب ثابت ہو چکا ہے، اور ظالم کا انجام دنیا دیکھے گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ سر جی اتحاد کی بات کریں، ہم سارے اکٹھے ہو، چن کے ماری جا رہے ہیں ان کو۔ As I've already mentioned, that we should put all of our political differences aside. It is about the Muslim Ummah, whether they are suffering in Palestine, Uyghur Muslims in China, those who are suffering on the borders of Burma and Bangladesh, the Rohingya Muslims, those who are suffering in Syria, Yemen, Sudan, those in Indian occupied Kashmir who have been in lockdown for several decades, and now those who have been oppressed on the streets and in the towns and cities of Mulk Pakistan. Wherever this oppression is happening, we outright condemn all oppression, and amongst all of the demands that have been made, mera mutalaba aur demand ye hai that we as Muslims should put all of our differences aside, unite upon what is haqq, and raise our voice against those individuals who continue to oppress the Muslims, whether they are the enemies of Islam who are in front of our face, or whether they are the enemies of Islam who are within our own people. Regardless, we should face out against them. We want to express our gratitude not only to those who have traveled from far and wide from around the country on extremely short notice. Ulama-e Karam, Hazrat Allama Farooq Nizami Sahib, Hazrat Allama Ilyas Yunus Rizvi Sahib, or bil khusus Hazrat Allama Qibla Pir Sayyid Ghulam Dastagir Shah Sahib, and our mashallah Haji Sahib who have come all the way from Greenwich, who's the chairman of a masjid there as well. Ye baqaida is a sign that these individuals know what the truth is. They stand and support the truth as well. And we also want to express our gratitude to those reporters who have come from far and wide, and those who are covering this particular protest, peaceful protest, and the solidarity stance here outside Pakistan High Commission on Tuesday, 14th October 2025. I will repeat, yesterday was a black day in the history of Pakistan. Our reason for being here is not only to condemn the actions of the current Yazidi Hukumat of Mulk Pakistan, but also to make clear that we do not want to see anything like this happening again in the future. Allah Tabarak wa Ta'ala bless each and every one of you. میں سمجھا یہ ساری گھرنا تقریباً ہوئی کہ پوریا میں قبلہ شاہ صاحب جی ہاں
پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شرم، دہشت، جھجک، پریشانی، شرم، دہشت، جھجک، پریشانی، ناز سے کام کیوں نہیں لیتے؟ چھوٹا طبقہ، ایک گروہ، یہ سب کیا ہے؟ تم ہمارا نام کیوں نہیں لیتے؟ اور محسن نقوی جو ہم پر اس وقت پرچے قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو میں کہنا چاہوں گا کہ اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے ہمارے قاتل؟ اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے ہمارے قاتل؟ آپ تو قتل کا الزام ہم ہی پر رکھ دو، پرچے کاٹو ہمارے خلاف، سعد بھائی کے خلاف جو یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، ان کے خلاف پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تم سے پہلے یزید نے کوشش کی اپنے دور کے اندر، امام علی مقام کا سارا کنبہ شہید کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے نسل چلائی تو امام زین العابدین کو زندہ رکھا۔ تم نے وہ یاد تازہ کی یزیدی دور کی، یزید کے دور کے اندر سیدوں کی لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے، تو آج 1400 سال گزرنے کے بعد تمہارے دور کے اندر یزید شانی شہباز شریف، تمہارے دور کے اندر مسلمانوں کے لاشوں کے اوپر گاڑیاں دوڑائی گئی، تم نے کربلا والوں کی یاد تازہ کی، ہماری لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے، ہم نے حسینی ہونے کا حق ادا کیا، تم نے یزیدی ہونے کا حق ادا کیا۔ تم یزیدی تھے، یزیدی ہو، یزیدی رہو گے۔ تم نے ہر دور کے اندر مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے، کروایا ہے اور کرواتے رہو گے۔ اور پاکستان کے جتنے بڑے صحافی ہیں، میں ان سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ، سوچتا ہوں تو دل احساس سے ہل جاتا ہے، ہائے اس عمر سے نہ تھی مجھے کچھ آگاہی نہیں برا۔ اللہ تعالیٰ تمہارا پیٹ جہنم کی آگ کے ساتھ بھرے۔ ہم یہاں کھڑے ہو کر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے پیٹ کو جہنم کی آگ کے ساتھ بھرے۔ اللہ تعالیٰ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جب ایک خادم کو یہاں پر حضرت عزیر کو تیر لگا تو ارک اللہ وجہ کا فی النار، حضور نے فرمایا تھا، تو اس نے کہا تھا خذھا وانا ابن الارقہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کے بارے میں اتنے غیرت مند ہیں جو حضور کے لیے تیر کھائے، حضور نے فرمایا، اس نے کہا ارک اللہ، سرکار نے فرمایا، اس نے کہا خذھا انا ابن الارقہ، اوے تیر چل میں ارقہ دا پتر ہاں۔ تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح اپنے غلام کا بازو لے کر اپنے سر مبارک پر رکھا، ان کا خون نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے سے جا رہا تھا۔ حضور نے کھڑے ہو کر فرمایا ارک اللہ وجہک فی النار، اوے ابن ارقہ اللہ تیرا چہرہ جہنم کی آگ میں جلائے۔ اوے پنجاب پولیس، ارک اللہ وجہک فی النار، ارک اللہ وجہک فی النار، ارک اللہ وجہک فی النار، ارک اللہ وجوہکم فی النار، ارک اللہ وجوہکم فی النار۔ پنجاب پولیس، تمہارا چہرہ اللہ جہنم کی آگ میں جلائے۔ پنجاب حکومت، اللہ تمہارا چہرہ جہنم کی آگ میں جلائے۔ آمین۔ حکومت، تمہارا چہرہ اللہ جہنم کی آگ میں جلائے۔ آمین۔ والوں اللہ تمہارا چہرہ جہنم کی آگ میں جلائے۔ آمین۔ یہ پیچھے بیٹھ کر دورے ہلانے والی اسٹیبلشمنٹ، اللہ تمہارا چہرہ آگ میں جلائے۔ آمین۔ بس ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن عرش کا مالک تم سے حساب لے گا۔ اللہم اقسمہ عددا، اللہم اقسمہ عددا، اللہم اقسمہ عددا، واقتلہم بددا، واقتلہم بددا، واقتلہم بددا۔ یا اللہ جنہ ظلم کیتا، جڑے ظلم دے انہاں آرڈراں تے چل کے گئے، ساڈے بابا جی نے یہی دعا کیتی سی، اللہم اقسمہ عددا واقتلہم بددا۔ جنہ انہاں آرڈراں تے عمل کیتا، جنہ اے آرڈر جاری کیتے، یا اللہ انہاں سارے نو گن لے، یا اللہ انہاں سارے نو گن لے، آمین۔ رام دیاں سٹاں نو کلیاں کلیاں ذلیل کر کے آمین۔ یا اللہ انہاں نو ذلیل کر کے ماری، آمین۔ یا اللہ انہاں نو ذلیل کر کے ماری۔ آمین۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ میں کہنا چاہوں گا، جن جماعتوں نے اسمبلیوں کے اندر ہمارے لیے آواز بلند کی، وہ چاہے پی ٹی آئی کے لوگ ہوں، چاہے جے یو آئی کے لوگ ہوں، چاہے جماعت اسلامی کے لوگ ہوں، جس بھی جماعت سے وہ تعلق رکھنے والے ہوں، ہم سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہمارا تو منشور یہی ہے کہ ہر ظالم کا ہاتھ روکنا۔ لبیک
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ کیا بات کیا بات جتنے بھی یہاں پہ شرکا ہے سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں انشاءاللہ جیسے پہلے بھی اعلان ہوا کہ جہاں جہاں آپ رہتے ہیں جس شہر میں رہتے ہیں اپنے فرائیڈے کو اس ڈیٹ کے بعد اسی طرح احتجاج کریں پورا من احتجاج کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ مظلوموں کے ساتھ جب تک آپ ہوں گے انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی بہتر رہے گی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ فرائیڈے کو برمنگھم کے اندر تمام جماعتیں مل کے انشاءاللہ احتجاج کریں گے ان مظلوموں کے لیے آپ سب کو بھی دعوت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم یا ارحم الراحمین یا مالک مولا تو جانتا ہے کہ ہم تیرے ان بندوں کے حق کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں جن کو ناحق شہید کیا گیا قتل کیا گیا مولا ان کی درجات بلند فرما آمین واحدین کو صبر جمیل اور اس پر اجر عظیم نصیب فرما مولا کریم جو زخمی ہیں ان کو جلد سے جلد صحت یابی نصیب فرما شفا یابی نصیب فرما اور جن کو ناجائز اریسٹ کیا گیا ہے مولا کریم ان کو جلد سے جلد باعزت رہائی نصیب فرما آمین یا مالک مولا جس کو بھی ہماری جیلوں کے اندر بند کیا گیا ہے ناحق بند کیا گیا ہے وہ کسی پارٹی کا رہنما ہو یا لیڈر ہو یا کسی پارٹی کا کارکن ہو یا کسی کا کوئی بھی مظلوموں کا ساتھ دینے والا ہو مولا کریم سب کو باعزت رہائی نصیب فرما آمین یا ارحم الراحمین یا مالک مولا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دکھیاری امت کے لیے اپنی آوازوں کو بلند کرنے کی توفیق نصیب فرما مولا کریم جتنے احباب محبت یہاں پر حاضر ہوئے ہیں اپنی آوازوں کو بلند کرنے کے لیے مولا کریم سب کو اجر و ثواب نصیب فرما آمین یا مالک مولا تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں ہمارے ملک پاکستان کو ان گنڈوں سے مولا کریم ان ظالموں سے پاک فرما دے آمین ظالموں سے پاک فرما دے آمین غزہ کے مسلمان فلسطین کے مسلمان کشمیر کے مسلمان مولا کریم سیریا میں بسنے والے مسلمان برما میں بسنے والے مسلمان دنیا بھر میں جہاں ظلم و ستم کا شکار ہے مولا کریم سب مسلمانوں کو ظالموں سے نجات نصیب فرما آمین جلد سے جلد کافر کردار تک پہنچا آمین یا مالک مولا ان کا جلد حساب لے لے آمین گن کر ان کا حساب لے لے آمین ان کو نشان عبرت بنا دے آمین ان کو نشان عبرت بنا دے آمین مولا ان کو نشان عبرت بنا دے آمین جنہوں نے مظلوموں کا ساتھ دیا مولا تو ان کی عزتوں میں اضافے فرما دے آمین جان و مال کی حفاظت فرما دے آمین آمین یا رب العالمین ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم we have gathered here for your pleasure and your pleasure alone and in order to raise our voice for those who have been oppressed around the Muslim world. Allah, we ask you to accept our gathering in your barqah. Ameen. Accept our gathering in your court. Those who have traveled from far and wide, ulama-i karam, sadat-i karam, Ya Allah, our buzurg, our youngsters, brothers and sisters, Ya Allah, we ask you to reward each and every one of them. Ameen. Ya Allah, give them ajr wa jaza fi ad-darain. Ameen. Ya Allah, we make dua for those who have innocently lost their lives, and be it through the oppression of the Zionist government of Israel upon the Muslims of Gaza and Palestine. Ya Allah, we ask of you that you raise their darajat in the akhirah. Ameen. And the highest ranks in paradise. And those who innocently lost their lives on the black day in the history of Pakistan. Yesterday, Monday, 13th of October, where over 200 individuals. What's been reported? Oh Allah, you know best. We ask of you those who have lost their lives innocently in Mulk Pakistan. Ya Allah, raise their darajat in the akhirah. Ameen. Grant them the highest maqam in Jannah. Ya Allah, we ask of you those who always stood up for the truth and who continue to promote the truth. Bil khusus, Amir Muhtaram, Hazrat Allama Hafiz Sa'ad Rizvi, or Hazrat Allama Anas Rizvi, and all of the Karkuran and Majlis Shura, Rukn Shura of Tariq Labbaik Pakistan. Ya Allah, we make dua for each and every one of them. Protect them, shower your mercies and blessings upon them. Remove their difficulties and hardships for them. Just like they have stood for the truth, allow us to also stand for the truth as well. Well, accept this dua in your bargah. Ameen. Sallallahu ala habibihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. خصوصی طور پر ہمارے
ہمارے مجاہد اہل سنت علامہ الیاس رضوی صاحب کے لیے دعا فرمائیں. یہ ہر وقت اور حق کے لیے ہر وقت نکلتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے. جتنے احباب محبت ہے علامہ جناب فروغ نظامی صاحب، اللہ کریم ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے. اور جتنی ہماری بہنیں بھی شامل ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اس کی بہتر جزا نصیب فرمائے.